Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. रिशा साहब, तरक्की पसंदों ने बड़े बड़े शायरों अदीबों को क्यों दूर किया? जैसे साहिर हैं, मंटू हैं, कुरतुलन हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब हैं, कृष्ण चंद्र साहब हैं और दीगर जो थे। असल में हम जो अंजुमन के जलसों में शरीक होते थे और भीमड़ी कॉन्फ्रेंस के दौरान में जो पॉलिसी बनी और उसके बाद जो तर्ज अमल इख्तियार किया था अंजुमन तरक्की पसंद एसोसिएशन ने, तो वो हम चूँकि मुस्तकिल अंजुमन के जलसों में जाते थे तो हमने उसको अमली तौर पर उसे देखा, महसूस किया। ख़ास बात ये थी कि पार्टी का एक सेल था जो अंजुमन को चलाता था और उमूमन हर तंजीमों को, जैसे कि इंडियन पीपल थिएटर है उसको भी पार्टी ही के लोग चलाते थे, या इंडो सोवियत कल्चरल एसोसिएशन है उसको भी वही चलाते थे, ट्रेड यूनियन थी। उसी सूरत से अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन और उसके उस दौरान में ज़्यादा सरगर्म जो थे वो अली सरदार जाफरी थे और कैफी आज़मी थे और दूसरे थे जो पार्टी की तरफ से उस अंजुमन को मैनेज करते थे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो वहाँ ज़रा भी जो पार्टी से हट के या पार्टी से मुंसलिक ना हो कि वो बात की जाए या वो कहानी पढ़ी जाए या वो नज़्म पढ़ी जाए या उस फ़र्द को लाया जाए तो वो सख्त तनकीद का निशाना बनता था और इससे बहुत बड़े नुकसानात वो पार्टी को हुए। अब ये जो मंटो के बारे में आपने पूछा है, तो मंटो के बारे में हमें सबसे पहले एहसास उसी दिन हुआ था जिस दिन हमें अली सरदार जाफरी ने कुतुब पब्लिशर में बुला के किताबें दी थी पढ़ने के लिए, ये पढ़ो। तो वहाँ सादत हसन मंटो की भी छपी हुई किताब रखी हुई थी और अफसानों का मजमुआ था, उसका उन्वान था चुगत। तो हमने जाफरी साहब से कहा, हमने कहा कि ये भी दे दीजिए, तो उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया, लेकिन बाद में हमने महसूस किया कि वो बहुत सी बातों की अक्कासी कर रहा था। वो जवाब ये था कि इसे रहने दो, ये चुगत है। तो तरक्की पसंदों का उस दौरान में रवैया बाद में तब्दील हुआ हो वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन ये भीमड़ी कॉन्फ्रेंस के बाद जो अदीब दूसरे जो दूर हुए उसका सबब ये था कि जो पार्टी के हल्के असर में नहीं था वो बड़ी उसका शिकार हुआ। तो मंटो के बारे में तो कभी वहाँ मुस्बत रवैया पार्टी की तरफ से था ही नहीं और उसका सब मंटो वैसे फिल्मी हलकों में तो बहुत मकबूल थे, उसका गिरद हल्का भी बहुत मजबूत था। फिर वो जो किताबचा छपता था मुख्तलिफ अदीबों के बारे में, तो उसमें मंटो पर लिखने वाले कृष्ण चंद्र थे। कृष्ण चंद्र ने नए अदब के मेमार का जो किताबचा लिखा है वो मंटो के ऊपर लिखा है। तो वो उमूमन हलकों में तो बहुत मकबूल थे, सब था, लेकिन वो पार्टी के करीब नहीं थे और न उन्होंने ख़ुद पार्टी से करीब किया। वो बम्बई में आए तो उनका ज़्यादातर बम्बई से फासले पे एक स्टूडियो था फिल्मिस्तान, तो उसमें वो थे और वहाँ उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, जो अमल किया, वो अगरचे कि उनका मौजू ज़्यादातर जिनसी था, लेकिन उन्होंने जो कहानियाँ लिख के दी वो कहानियाँ उमूमन बाएं बाजू की और आवाम से मुतल्लिक थी। मतलब फिलिस्तान में एक फ़िल्म बनी मज़दूर, उसकी कहानी उन्होंने लिखी, या आपके इस उन्होंने सोहराब गोदी ने जो मिर्ज़ा गालिब बनाई उसके भी मकालमे और उसका ढांचा भी मंटो का लिखा हुआ था। इसी सूरत से और बहुत सी फिल्में वहाँ की, एक फ़िल्म थी 8 दिन, उसमें मंटो ने ख़ुद भी काम किया, पागल का किरदार अदा किया। और उस वक्त बम्बई में आने वाले जो इधर से पंजाब से या शिमाली इलाकों से उर्दू के अदीब थे, उन सब को उन्होंने फिल्मिस्तान में
اس فلم میں تقریباً اپندر ناتھ اشک کو بھی ایک کردار دیا تھا پنڈت کا، راجہ مہندی علی خان بھی اس میں تھے. تو یہ سب منٹو کو گھیرے ہوئے تھے. لیکن منٹو کی طبیعت بھی لاؤبالی تھی اور زیادہ تر وہ جنسیات پر لکھتے تھے. اور ترقی پسندوں کا حلقہ بھیمڑی کانفرنس کے بعد دوسروں کے مخالفت میں گیا. ان میں ایک منٹو تھے اور قرۃ العین حیدر، چونکہ ان کے اس وقت تک جو بھیمڑی کانفرنس کے دوران میں اس وقت تک ان کے افسانے جو چھپتے تھے، ناول تو ان کا شاید کوئی ایک آدھ چھپا ہو، تو اس وقت بھی وہ چونکہ اشرافیہ کے بارے میں لکھتی تھی اور عوام جو حلقہ تھا ترقی پسند قاری کا وہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا، تو وہ بھی تحقیق کا نشانہ بنی. لیکن وہ شریک تو نہیں ہوتی تھی، لیکن جب بھی ان کا ذکر ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا. پھر ہم نے ممتاز حسین جو ایک نقاد تھے، مارکسی نقطہ نظر رکھتے تھے، ان کی مجموعوں کا کتابچہ چھپا ہوا ہے نقد حیات کے نام سے. تو انہوں نے ایک مضمون پڑھا تھا، غالباً اس کا نام تھا کہانی کی کہانی. تو ممتاز حسن کو بڑی سختی سے جعفری نے تنقید کا نشانہ بنایا. تو یہ صورتحال جو تھی وہ بڑی وہ تھی، اور اس میں صرف اور صرف وہ انجمن ترقی پسند مصنفین اپنے قریبی اس کا وہ بنی. حالانکہ خواجہ احمد عباس وہ شخص تھے کہ جب یہ گرفتار ہوئے علی سردار جعفری، تو ان کو رہائی دلوانے میں انہوں نے خصوصی طور پہ مرارجی دیسائی پہ زور ڈالا. اور پارٹی نے جو جلسہ کیا تھا اس کی گرفتاری کے خلاف بمبئی میں ایک ہال کے اندر، تو اس میں خواجہ احمد عباس نے بھرپور مرارجی دیسائی کی حکومت پہ تنقید کی تھی اور علی سردار جعفری کی رہائی کے بارے میں ذکر کیا. لیکن خواجہ احمد عباس کو کریڈٹ جو جاتا ہے، جو میں دوسرے لوگوں سے زیادہ ممتاز ان کو دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اس میں ان کی کئی باتیں تھیں. مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اتنی تنقید کے باوجود کمیونسٹوں کی اور اس سے یہ کرنے کے باوجود وہ ان سے تعاون کے لیے، ان کی مدد کے لیے ہمہ وقت آگے رہتے تھے. اس لیے کہ وہ نیشنلسٹ تھے، کانگریس کے ساتھ تھے، قوم پرست تھے، اور ایک نیک نیتی کے ساتھ شروع سے. خواجہ احمد عباس سے ہم آشنا ان کی بر صغیر کی آزادی سے پہلے ایک فلم آئی تھی وی شانتا رام کی، ڈاکٹر کوٹلس کی امر کہانی. اس کی کہانی انہوں نے لکھی تھی، اور اس کہانی میں جو تھا وہ ہمیں پہلی بار یہ فلم دیکھنے سے یہ ہوا کہ یہ خواجہ احمد عباس نے وہاں اس وقت قوم پرست حکومت تھی، سنیاسن تھا، اور جاپان نے جب حملہ کیا تھا تو ہندوستان سے ڈاکٹروں کا ایک ڈیلیگیٹ گیا تھا چین میں، اس جنگ میں چینیوں کی مدد کے لیے. تو اس میں ڈاکٹر کوٹلس یہاں سے گئے تھے، تو اس کی پوری کہانی انہوں نے وہ لکھی تھی، جس سے یہ پتہ چلا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ سنیاسن اور چیانگ کائی شیک اور ان کی پارٹی جو تھی کومنٹانگ اس کو سپورٹ کرتے تھے. اور یہ کمیونسٹوں کا تو اس کے بعد میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دم ابال آیا. لیکن شروع میں جو جمہوری وہاں حکومت تھی جس کو سنیاسن نے شہنشاہیت ختم کر کے قائم کی، تو خواجہ احمد عباس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ چین کے بارے میں ہو یا دوسرے بارے میں ہو، وہ ایک بھرپور طریقے سے اپنا ترقی پسند رائٹر کا کردار ادا کرتے. روس کے بارے میں پردیسی فلم بنائی ہے روس کے ساتھ مل کے، اس سے انہوں نے اس سے بھی روشناس کرایا. تو یہ ان کا ایک پھر پہلی ان کی ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں ان کی ایک کہانی تھی نیا سنسار. ایک اخبار نکلتا تھا، ایک صحافی کی کہانی جو آزادی کے لیے جدوجہد کرتا اس کی. تو ان کا کردار فلم میں ہو. دوسری سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ عموماً
جو قوم پرست فلمی حلقہ تھا یا تھیٹر کا حلقہ تھا وہ خادم احمد عباس سے منسلک تھا. قوم پرست جیسے انڈین پیپل تھیٹر تھا، اس میں بنگال کے قحط کے اوپر کرشن کے ساتھ مل کے انہوں نے دھرتی کے لال فلم بنائی، جو اس وقت دوسرے سارے ترقی پسند ادیب بہت پیچھے تھے. عملی طور پہ خادم عباس بہت آگے تھے قومی تحریک کی سپورٹ میں، کہانی لکھنے میں، فلموں میں اور صحافت میں. اس میں تو اس میں انہوں نے بھرپور طریقے سے ساری چیزیں اس وقت بھی لکھی اور بعد میں بھی. پھر ان کی جو یہ تھیٹر پرتھوی آرٹ تھیٹر انڈین پیپل تھیٹر کا تھا، اسی کے سامنے رائل اوپیرا ہاؤس تھا جس کو پرتھوی راج کپور جہاں ہر اتوار کو اپنا تھیٹر میں ڈرامہ پیش کرتے تھے. تو ان کے تقریباً تمام ڈرامے خادم عباس کے لکھے ہوئے تھے. ایک ڈرامہ ان کا لکھا ہوا تھا جس کا نام تھا پٹھان، جو صوبہ سرحد کی سرپوش تحریک کے پس منظر میں تھا، اور وہ خادم عباس کا لکھا ہوا ڈرامہ پرتھوی راج اس کو تھیٹر کرتے تھے. ایک اور تھا غدار، ایک تھا دیوار. کئی ڈرامے تھے جو خادم عباس لکھتے تھے اور وہ پرتھوی آرٹ تھیٹر والے نہ صرف وہ اس کو بمبئی میں پیش کرتے تھے بلکہ اس ڈرامے کو لے کے خادم عباس کے وہ کئی دوسرے شہروں میں بھی جا کے یہ ڈرامے کرتے تھے. اور جو فلمی حلقوں میں تو ان کا وہ تھا. پھر اس کے بعد جب یہ عطاب کا شکار ہوئے ترقی پسند تحریک، تو مدد کے لیے ترقی پسندوں کی سب سے آگے میں سمجھتا ہوں خادم عباس تھے. کیفی جب انڈر گراؤنڈ تھے تو شوکت کیفی کو پرتھوی آرٹ تھیٹر میں ملازمت دلوانا اور ان کو وہاں سے امداد مہیا کرنا، وہ خادم عباس نے کام کیا. کیفی کو گانوں کے لیے شاہد لطیف سے اس سے وہ خادم عباس آگے تھے. تو وہ کسی بھی موقع پہ انہوں نے اپنا ترقی پسندوں سے اور قوم پرستوں سے اور کمیونسٹوں سے اپنا پورے خلوص کا اظہار کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا جب ذکر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو عموماً پاکستان کا حلقہ بھی دوسروں کا سب کا ذکر کرتا ہے، لیکن خادم عباس کو بہت پیچھے رکھتا ہے. اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم جب جشن دیکھتے ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوتا ہے، کبھی جشن کیفی منایا جا رہا ہے اور کبھی جشن مجروح منایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ساری کہانی تو اس میں سنائی جاتی ہے کہ یہ اتنے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے وہ لکھا، یہ لکھا وہ لکھا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑے بنے تو وہ کون سی سیڑھی تھی جس پہ چڑھ کے یہ اونچائی تک پہنچے؟ وہ سیڑھی کمیونسٹ پارٹی کی تھی، وہ سیڑھی جو ہے قوم پرستوں کی تھی جس پہ یہ چڑھ کے. کیفی آدمی کی پورے دیوان میں ان کی نظمیں دیکھ لو، ایک ایک نظم سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ یہ کمیونسٹ پارٹی کی حمایت میں نظمیں ہیں، اسٹالن کی حمایت میں نظمیں ہیں یہ. لیکن جب ان کا جشن منایا جاتا ہے تو ایک جملہ تو چھوڑیے، ایک لفظ یہ نہیں کہا جاتا کہ کیفی آدمی نے کمیونسٹ پارٹی کے اخبار گلیوں میں پھر کے بیچے ہیں، کمیونسٹ پارٹی کے جلوسوں کی قیادت کی ہے، کمیونسٹ پارٹی کی بھرپور طریقے سے عملی جدوجہد میں شریک ہے. اسی کے ساتھ مجروح سلطان پوری کا میں ذکر کروں گا کہ مجروح سلطان پوری کی بھی شاعری اور ان کو وقت و عزت ملی، وہ اس دور میں زیادہ ملی جب وہ کمیونسٹ پارٹی سے منسلک تھے، وابستہ تھے. اور ان کی نظمیں ان کی غزلیں ایک نہیں 10 غزلیں میں آپ کو سنا دوں جو کمیونسٹ پارٹی کی لائن کو گائیڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھی. مطلب یہ ہے کہ ان کی کمیونسٹ پارٹی کی لائن جو تھی بی ٹی رنوے کے دور میں کہ کامن ویلتھ سے باہر نکل جائے، باہر آؤٹ ہوا جائے اور عملی جدوجہد شروع کی جائے، تو اس پر ان کی ایک غزل تھی، وہ اس کے کچھ شعر یاد ہے، سن لیجئے. اور بہت مشہور غزل ہے. آ نکل کے میدان میں دو رخی کے خانے سے، کام چل نہیں سکتا اب کسی بہانے سے.
جو غیر جانبداری کی پالیسی تھی وہ اس پہ تنقید تھی کہ آپ غیر جانبدار نہیں رہیں بلکہ یہ کہیں کہ ہم کمیونسٹ حلقوں کے ساتھ میں، تو رشیا کے ساتھ میں. تو یہ غزل تھی ان کی. نکل کے میدان میں دو رخی کے خانے سے، کام چل نہیں سکتا اب کسی بہانے سے، من چلے بنیں گے اب رنگ و بو کے پیراہن، حسن ڈھل کے نکلے گا اب تو کارخانے سے. سرخ انقلاب آیا، دور آفتاب آیا، منتظر تھی یہ آنکھیں جس کی ایک زمانے سے، عشق کی کسے فرصت دور جہد میں مجروح، آج زخم سر بہتر دل پہ چوٹ کھانے سے. تو یہ جو پارٹی کی لائن ہوتی تھی اس کو گائیڈ کرتے ہوئے یہ آج جو جن کا جشن منایا جاتا ہے، جس میں یہ ذکر ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ سب کمیونسٹ پارٹی کی، کمیونسٹ نظریات کی دین تھی، جس کی وجہ سے یہ اتنی اونچائی پہ دکھائی دیتے ہیں. اور مجروح ہو، اور یہ بغیر جانب کے بارے میں تو اور بھی لکھا تھا. نیاز نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ غیر جانب کسی جانب کو نہیں کہتے ہیں، بے سہارا کبھی انسان نہیں رہتے ہیں. واہ واہ واہ. اور اسی صورت سے ان کے اس میں تھا کہ مجروح کا تو یہ تھا کہ کامن ویلتھ کا داس یہ نہرو اور تباہی لانے نہ پائے، مار لے ساتھی جانے نہ پائے، جس پر ان کو گرفتار کیا گیا. دیگر افراد بھی تھے جیسے ساحل لدھیانوی تھے، کشن چندر صاحب. ساحل لدھیانوی تو ان کو فلموں میں بہت جلدی پذیرائی مل گئی تھی اور ان کے گیت بہت جلد مقبول ہو گئے تھے. تو وہ عملی تحریکوں سے اور عملی تنظیموں سے دور ہو گئے تھے. لیکن جب یہ بمبئی میں آئے تھے تو ہم نے وہاں ساحل لدھیانوی کو کمیونسٹ پارٹی کے دفتر میں پیپلز پبلشنگ ہاؤس میں ان کو دیکھا تھا، اور وہاں ان کی کتابوں کے ترجمے چھپے تھے جو مارکس اور قومی مسئلے کے اوپر ان کی کتابیں ساحل لدھیانوی کے نام سے چھپی تھی. اور ساحل لدھیانوی نے اور دوسری کتابوں کے ترجمے کیے تھے جو وہاں سے چھپتے تھے. شروع میں تو یہ پارٹی سے پوری طرح منسلک تھے، یہ سب کچھ تھا. لیکن جیسے جیسے ان کو فلم میں پذیرائی ملتی گئی تو یہ اپنے نظریات کو انہوں نے ترک نہیں کیا، اور اس شاعری سے زیادہ بہتر کام اپنے گیتوں کے ذریعے فلمی دنیا میں ساحل نے کیا. ساحل نے کو ایک کریڈٹ یہ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے نظریات اور اپنی تلخیاں کی نظمیں جو تھی وہ عموماً فلموں میں انہوں نے دی. جیسے ان کا وہ گیت بہت مشہور ہے نئے دور کا، ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا. اسی صورت سے اور دوسری ان کی جو نظمیں تھی جو مشترکہ چلنے کی تھی یا یہ سب تھی، وہ انہوں نے فلموں میں نظموں کو دیا، ترقی پسند نظریات کو دیا اپنے گیتوں میں، اور اس سے وہ زیادہ آگے بڑھے اور ترقی پسند نظریات کو فلموں میں زیادہ شعری صورت میں متاثر کرنے میں شاعر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. حالانکہ مجروح نے بھی لکھا ہے، لیکن مجروح سلطان پوری کے گیت جو تھے وہ اس کا ایک ٹون بالکل الگ تھا اور شاعری کا ٹون الگ تھا. اگر ان کی غزلیں آپ دیکھیں تو وہ ایک الگ ٹون کی ہے، لیکن شاعر کی فلمی گیت اور شاعری اس میں بہت کم آپ کو فرق ملے گا. وہ اس نے بھرپور اپنے نظریات کا اظہار شاعر نے کیا ہے، اور مجروح نے بھی کیا، لیکن ان کی غزلیں ایک طرف ہے. شاعری میں مجروح جو آئے تو وہ انہوں نے جو گیت لکھا جیسے کبھی آر کبھی پار لگا تیرے نظر یا اور دوسرے گیت لکھے تو وہ اس کا ٹون بالکل الگ تھا اور یہ بالکل الگ تھا. اور مجروح میں ایک اور بھی یہ تھا کہ جب وہ کوئی ادبی وہ گیت کی طرف آتے تھے تو انہوں نے مختلف شاعروں کا، جیسے پریم دھون کا ایک گیت تھا ہندوستان کی آزادی کے اوپر کہ آج کسی کی ہار ہوئی ہے آج کسی کی جیت ہوئی ہے، تو یہ پریم دھون کا گیت تھا جو انڈین پیپل تھیٹر کے اسکواڈ گایا کرتا تھا. اور جب انداز کا گانا انہیں لکھنے کو ملا تو انہوں نے پریم دھون سے اجازت لے کے وہ بچھڑا اس سے لیا کہ جھوم جھوم کے ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت، آج کسی کی ہار ہوئی ہے آج کسی کی جیت. یہ پریم دھون کا تھا.
اسی صورت سے انہوں نے اس کا فیض کا ایک مصرع لیا اور اس پہ بہت مشہور انہوں نے وہ گانا لکھا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. یہ مصرع فیض کا ہے جو مجروح نے لیا. اسی صورت سے حفیظ جالندھری کا بہت مشہور نظم ہے ابھی تو میں جوان ہوں، اس کو انہوں نے ایک فلمی گیت میں ایک لفظ ادھر ادھر کر کے لیا، ہوں ابھی میں جواں اے دل. تو یہ مجروح کو جب ادبی اس پہ وہ ہوتا تھا تو وہ ادھر ادھر سے بھی لے لیتے تھے، لیکن ان کا غزلیں اور یہ وہ جس صورت سے شاعر کا ہے وہ مجروح کا نہیں ملتا. ان تمام احباب میں کرشن چندر صاحب کا بھی نام آتا ہے کہ ان کو بھی انجمن ترقی پسند مصنفین نے اپنے سے دور رکھا. بالکل. کرشن چندر کو کبھی بھی ہم نے یوں نہیں دیکھا کہ یہ ترقی پسندوں سے ہٹ کے کھڑے ہوں. چاہے بھیمڑی کانفرنس کا جو ان کا خطبہ ہے وہ دیکھیں، حالانکہ بہت انتہا پسندی پہ تھا لیکن وہ کرشن نے پیش کیا. کرشن وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے. بمبئی میں جب الیکشن کا جلسہ ہو رہا تھا تو کرشن کو بلایا گیا، عصمت کو بھی بلایا گیا. یہ سب ادیب عصمت اور کرشن اور بہت سے پارٹی کے کہنے پہ فوراً لبیک کہتے تھے، آتے تھے. تو کرشن کو وہاں بلایا گیا، اس کو عصمت چغتائی کو بلایا گیا. ایک جلسے میں عصمت کو بلایا گیا تو اس وقت تلنگانہ کی تحریک بہت زوروں پہ تھی اور ان کو ڈاکو کہا جاتا تھا. وہ کسانوں پہ جو زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھے. جب حیدرآباد دکن میں نظام کی حکومت تھی اور جاگیرداری ختم کے لیے کمیونسٹوں کی تحریک تلنگانہ کی چل رہی تھی، لیکن کانگریس کے جانے کے بعد، انڈین گورنمنٹ کے جانے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو وہ وہاں کے جلسے میں اس کی صدارت عصمت چغتائی نے کی اور اس میں انہوں نے اپنا صدارتی خطبہ ڈاکو کے نام سے پڑھا جو ہم لوگوں نے انتظام کیا تھا اس کا، اور وہ شریک تھے. اسی صورت سے کرشن کو جہاں بھی بلایا جاتا تھا، جو بات کی جاتی تھی اس میں وہ فوراً جیسے بھیمڑی کا جلسہ ہو یا کوئی اور کسی جگہ پہ ہو یا کسی اس میں ہو، تو کرشن ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے. اور انہوں نے کبھی، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی تحریر، کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس سے کمیونسٹوں کو نقصان پہنچنا تو کیا ہو، ان کی ذرا بھی ناراضگی ہو. کرشن کو یہ کریڈٹ جاتا تھا اور وہاں کے مزدور حلقوں کو، ترقی پسند حلقوں کو کے معاونت کے لیے کرشن ہمیشہ تیار رہتے تھے. یہ ہم نے ہمیشہ کرشن کو دیکھا. اور انہوں نے جو انجمن میں آ کے کہانیاں پڑھیں تو اس میں اکثر ہم شریک تھے. مہالکشمی کا پل کی ایک کہانی تھی، انہوں نے پڑھی، اس میٹنگ میں انجمن کی ہم شریک تھے. اور دوسری کہانی تھی کالو بھنگی، وہ جب پڑھی جب ہم شریک تھے. تو ان کی ساری کہانیاں اور یہ، اور کرشن کے ہم زیادہ عاشق تو جب ہوئے تھے کہ ہندو مسلم فساد پر جو ہم نے وہ ذکر کیا ہے کہ بھنڈی بازار میں شاہد پرچہ نکلتا تھا تو اس پرچے کے دفتر میں کرشن، عادل رشید یہ سب ہوتے تھے. تو ان کا اس زمانے میں 47 کے پنجاب کے فسادات کے اوپر، ہندو مسلم فساد پہ ان کی کہانیوں کا مجموعہ چھپا تھا، ہم وحشی ہیں. بھائی ہم وحشی ہیں پڑھنے کے بعد تو آپ یہ سمجھیے 47 میں ہماری ذرا بھی ہمارے ذہن میں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ذہن میں کہیں بھی تنگ نظری یا فرقہ پرستی کا ذرا بھی شائبہ نہیں تھا. لیکن اگر کچھ ہوگا بھی تو ہم وحشیاں پڑھنے کے بعد مذہبی اس کی تنگ نظری کے اور منافرت کے سارے جو تھے وہ چھٹ گئے تھے. اور وہ ہماری ذہنی تربیت میں کرشن چندر کے اس مجموعے کا جو ہم وحشیوں میں انہوں نے ہندو مسلم فساد پہ لکھا تھا بہت بڑا اثر پڑا تھا. ہم کرشن کو بھول نہیں سکتے. مجھے ایک بات سمجھائیے گا کہ کیفی اعظمی اور سردار علی جعفری، یہ دو لوگ پوری انجمن تھے، باقی کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، نیاز حیدر، کرشن چندر تو وہ سارے ان کو پسند، مطلب جو اچھے بڑے نام تھے جو ہم نے ابھی جن پہ بات کی، اور ان کو کون پسند نہیں کرتا؟ انجمن ترقی پسند میں کتنے لوگ تھے جو ان کو پسند نہیں کرتے؟ کیونکہ اچھے رائٹر تو سارے اس طرف ناپسند کرتے ہیں. یہ کرشن چندر تو سب کے ساتھ رہے،
یہ جو تنگ نظری کی پالیسی اپنائی گئی، کرشن نے ساتھ نہیں چھوڑا، اسما چغتائی نے ساتھ نہیں چھوڑا، نیاز حیدر نے ساتھ نہیں چھوڑا، خواجہ عباس مکمل طریقے سے کبھی بھی کمیونسٹوں کے ساتھ نہیں تھے، لیکن بھرپور معاونت ان کی سب کے ساتھ تھی۔ منٹو کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بمبئی میں کسی اس میں آئے ہوں، یا یہ میرا جی کو ہم نے ایک دو مرتبہ دیکھا، مشاعرے میں آئے تھے، بالکل جیسے کہ سادھو ہوتے ہیں، ہاتھ میں 2 گولے لیے ہوئے، بال بڑے ہوئے، میلا بدن، بدبودار بدن۔ میرا جی وہاں بمبئی میں انہوں نے ایک پرچہ اردو کا نکالا تھا، غالباً یہ 47 یا 48 کی بات ہے، اور اس پرچے کو ایڈٹ کرنے والوں میں اختر الایمان تھے اور مدھوسودن ایک تھے اور میرا جی تھے۔ خیال اس پرچے کا نام تھا، لیکن وہ میرا خیال ہے 2 4 5 پرچے نکل کے وہ بند ہو گیا، کیونکہ میرا جی کی جو شاعری تھی وہ تھی، اس کو ترقی پسند حلقوں میں منٹو سے بھی زیادہ انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا۔ اور میں بھی نہیں سمجھتا کہ ایک شاعر ہو یا ادیب ہو، آپ کی تخلیقات کی ایک سماجی افادیت ہوتی ہے، اور بقول منشی پریم چند کے کہ اگر آپ کی تخلیقات کی سماجی افادیت نہیں ہے تو آپ کا لکھنا بیکار ہے۔ منشی پریم چند کا بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، اور انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانیوں میں سے تھے، اور ان کا کچھ بھی پڑھا جائے وہ ایک بھرپور جو ہے ترقی پسند تھے، اور ان کی کہانیوں کا اردو ادب میں ایک بہت اہم رول تھا اور بہت ابتدائیہ اور ترقی پسندانہ رول تھا۔ اسی صورت سے کرشن تھے اور دوسرے لوگ تھے، وہ ان کے بھی بھرپور رول تھے، اور انہوں نے ترقی پسند تحریک کو تقویت پہنچائی ہے۔ ہم نے جو ذکر کیا ہے ان ادیبوں کا، ان شاعروں کا، تو ان کے ہم نے دونوں پہلو آپ کے سامنے بتائے کہ یہ تھا۔ محمد رشاد محمود 1932 میں بمبئی میں پیدا ہوئے اور وہیں کے انجمن اسلام اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی۔ 1944 میں اپنے والد کے انتقال کے باعث تعلیم چھوڑنا پڑی اور صرف 12 سال کی عمر سے محنت مزدوری میں لگنا پڑا۔ اسی دوران پڑھنے کا شوق جاری رکھا اور سڑکوں پر بکنے والے کمیونسٹ پارٹی کے اخبار کے ذریعے بمبئی کے ترقی پسندوں سے رابطہ ہوا، جن میں کیفی اعظمی، شوکت کیفی، سردار جعفری، سلطانہ جعفری، محمد مہندی، نیاز حیدر، کرش چندر، خواجہ احمد عباس اور دیگر کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ خاص طور پر کیفی اور جعفری کے زیر سایہ مطالعہ اور مشاہدے کا عمل جاری رکھا، ادبی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کی۔ 1954 میں پاکستان منتقل ہوئے اور بائیں بازو کی سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ محنت مزدوری بھی کرتے رہے، ساتھ ہی لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ نیشنل عوامی پارٹی میں خاصے سرگرم رہے اور اب زندگی کے تقریباً 9 عشرے گزرنے کے بعد بھی اپنے سیکولر اور ترقی پسند نظریات پر کاربند ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو ماہنامہ بدلتی دنیا میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.